बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिल-फ़त्ताहिल-अलीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डी सब्सक्राइबर, उम्मीद करता हूँ, दिल से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग ईमान और सेहत की आला तरीन सतह पे होंगे। मैं मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप, बिज़नेस कोच, मास्टर ट्रेनर, लैंग्वेज ट्रेनर प्रोफेसर एम ए रज़ा। आज का हमारा जो टॉपिक है ये ऑन डिमांड लेक्चर है। काफ़ी बच्चों की तरफ से, स्टूडेंट्स की तरफ से और कुछ बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से ये डिमांड थी कि CSS के हवाले से एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम के ऊपर जो है ना हमें एक छोटी सी जो है वो डॉक्यूमेंट्री दें या एक पर्टिकुलर जो है ना वो ट्रेनिंग सेशन दें, जैसे मुनासिब समझें, ताकि उसके ऊपर जो है वो हम अपने बच्चों को जो है वो गाइड कर सकें और तैयार कर सकें। तो आज का जो है वो ऑन डिमांड लेक्चर जो है वो CSS के ऊपर है जी। कम्पेटिटिव सिविल सर्वेंट जो है उसकी जानिब हम जा रहे हैं। डिटेल में हम बात करने के लिए कुछ इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स हैं। कुछ जो है वो व्यूवर्स को प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि वो कहते हैं कि जी जो वीडियोस हैं वो धुंधली हैं या उसमें जो है ना मतलब ब्लर की सी कैफियत है। तो उस वाले से उन सब से गुजारिश है कि काइंडली जो है ना वो जब आप वॉच कर रहे हो तो उसमें एक ऑप्शन होती है यूट्यूब के ऊपर जो है वो वीडियो क्वालिटी हाई करके देखने की। जब आप वीडियो क्वालिटी हाई करेंगे तो उस वीडियो की जो है वो अल्टीमेटली जो है वो खूबसूरत और बेटर हो जाएगी और उसके अंदर जो है ना वो आपको क्वालिटी और उसके अंदर आपको ब्लर के इशू जो है वो नहीं आएंगे। ठीक है जी। सिविल सर्वेंट होता है जी हमारा CSS का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने वाला, और जब वो इसको पास कर लेता है या जब वो इसको जो है वो इस काबिल कर लेता है तो हम उसके ऊपर जो है वो डिटेल में हम अब पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो है वो CSS क्या होता है। CSS एक कम्पेटिटिव एग्ज़ाम है जिसके ज़रिए हुकूमत पाकिस्तान FPSC के इदारे की ज़ेर निगरानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन स्टैंड्स फॉर इदारे की ज़ेर निगरानी पार्डन मी ज़ेर निगरानी ग्रेड 17 में ऑफ़िसर भर्ती करती है। ये एग्ज़ाम साल में एक दफ़ा मुनक्कद किया जाता है और नहायती काबिल और मुस्तकिल उम्मीदवारों की सिलेक्शन की जाती है और इन्हीं ब्यूरोक्रेसी में शामिल किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी हुकूमती मशीनरी चलाने में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC हर साल इस एग्ज़ाम या इस इम्तिहान का ऐलान बज़रिया अखबार करती है और तकरीबन अक्टूबर के महीने में इसके फ़ार्म भरे जाते हैं। फ़ार्म भरने के तकरीबन 3 माह बाद इसकी रोल नंबर स्लिप उम्मीदवार को भेजी जाती है और ये इम्तिहान तकरीबन फरवरी के महीने में मुनक्कद किया जाता है। इस एग्ज़ाम के अब हम थोड़ा सा एग्ज़ाम को समझ लेते हैं कि इसमें कितनी किस्म के टेस्ट आपके आने वाले हैं। थोड़ा सा उसकी जानिब जो है ना वो हम पहले जो है वो मुख्तसर सा देख लें, फिर हम इसको आगे जो है ना वो चलेंगे। इसमें 4 किस्म के टेस्ट होते हैं। तहरीरी इम्तिहान, रिटन टेस्ट, यानी जिसमें आपका जो है ना वो टोटल 1200 नंबर के जो है ना वो जितने भी पेपर्स होते हैं ना, 12 पेपर होते हैं कुल आपके 100 नंबर के, जिनकी डिटेल आगे जो है ना वो हम पढ़ेंगे तफसील से। उसके बाद आपका नफ्सियाती इम्तिहान होता है, साइकोलॉजिकल टेस्ट। इसके अंदर जो है वो आपकी डिटेल में जो है वो साइकोलॉजिकल थाट्स को और आपके जो है ना वो साइकोलॉजी को परखा जाता है। बुनियादी तौर पे याद रख लीजिए कि जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर उनको वो बंदा चाहिए जो एक अच्छा कारकुन साबित हो सके। ठीक है, और पहले एज़ अ कारकुन जो है ना वो आपको ट्रेन किया जाता है, फिर आपको जो है वो लीडर की हैसियत से जो है वो परखा जाता है और मखसूस किस्म की जो है ना वो सब लीडरशिप जो होती है या सब मैनेजरल पोस्टें जो होती हैं वो आपको जो है वो साथ साथ सीनियरिटी के बेस पर जो वो दी जाती हैं। उसके बाद है जी तभी इम्तिहान मेडिकल टेस्ट होता है कि इसके जो है ना वो जितनी चीज़ें बयान की गई हैं या जितनी चीज़ें जो है ना रिक्वायर्ड हैं उनमें से कोई भी जो है ना वो ना हो, और अगर डिसेबिलिटी है किसी जगह पे तो इन्होंने डिसेबिलिटी को जो है ना वो पहले से शो क्यों नहीं किया, तो ये जानना मकसद होता है बुनियादी तौर पे। उसके बाद होता है जी ज़ुबानी इम्तिहान। इसको वाइवा भी बोलते होते हैं और इंटरव्यू भी बोलते होते हैं। ये दोनों चीज़ें एट अ टाइम इकट्ठी होती हैं। बसा औक़ात ऐसे होता है कि आपका जो नफ्सियाती इम्तिहान आता है उसके कुछ पोर्शन इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं, जिससे क्या होता है कि आपको जो है वो ये बताया जाता है, आपको जो है ना इंटरव्यू के अंदर ही जो है ना वो सारी चीज़ें आपकी जज कर ली जाती हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं।
ان سارے مراحل سے گزرنے والے کامیاب امیدواروں کو کوئی ایک گروپ مارکس کے حساب سے دیا جاتا ہے۔ گروپس میں پہلا ہوتا ہے جی ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، دوسرا ہوتا ہے پولیس سروسز آف پاکستان، جس کو عرف عام میں آپ پیٹی والی جو ہے نا وہ کہہ دیتے ہوتے ہیں جاب۔ تیسرے نمبر پہ اس کے ساتھ آتا ہے جی کسٹم اینڈ ایکسائز، تیسرے نمبر پہ ہے، چوتھے نمبر پہ ہے جی پوسٹل گروپ، پانچویں نمبر پہ ہے انکم ٹیکس گروپ، چھٹے نمبر پہ ہے انفارمیشن گروپ، ساتویں نمبر پہ ہے فارن سروسز آف پاکستان، آٹھویں نمبر پہ ہے جی کامرس اینڈ ٹریڈ، نویں نمبر پہ ہے ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹس، دسویں نمبر پہ ہے جی آفس مینجمنٹ گروپ، گیارہویں نمبر پہ ہے پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس گروپ، بارہویں نمبر پہ ہے ریلوے کمرشل اینڈ ٹرانسپورٹیشن گروپ، ریلوے جو ہے وہ کمرشل اینڈ ٹرانسپورٹیشن گروپ۔ یہ 12 کل گروپس ہیں، ایک دفعہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے جو ہے نا وہ کہ ان میں سے جتنی آپ کی مارکس کی پوزیشن ہوتی ہے اس کے حساب سے پہلے نمبر پہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ، دوسرے نمبر پہ پولیس سروسز آف پاکستان، تیسرے نمبر پہ کسٹم اینڈ ایکسائز، چوتھے نمبر پہ پوسٹل گروپ، پانچویں نمبر پہ انکم ٹیکس گروپ، چھٹے نمبر پہ انفارمیشن گروپ، ساتویں نمبر پہ فارن سروسز آف پاکستان، آٹھویں نمبر پہ کامرس اینڈ ٹریڈ، نویں نمبر پہ ملٹری لینڈز اینڈ کنٹونمنٹ، دسویں نمبر پہ آفس مینجمنٹ، گیارہویں نمبر پہ پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس، بارہویں نمبر پہ ریلویز کمرشل اینڈ ٹرانسپورٹیشن گروپ۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے آ جاتے ہیں جی اہلیت یعنی کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ آپ کا ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے۔ 21 سے 30 سال عمر، کچھ صورتوں میں رعایت ہے، جیسے سرکاری ملازم ہو، معذور امیدوار ہو، تسلیم شدہ قبیلے، قبائلی علاقہ جات، بلوچ قبائل، ڈی آئی خان اور یعنی ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور ڈویژن اور ڈیرہ غازی خان اور راجن پور ڈسٹرکٹ وغیرہ، ان میں کچھ رعایتوں کی جو ہے نا وہ کنڈیشن ہے جو آپ وہ جب آتا ہے پیپر کے لیے جو ہے نا جب آپ نے جو ہے وہ اپنا فارم جو ہے وہ سبمٹ کروانا ہوتا ہے تو اس کے اندر ڈیٹیل سے آپ کو جو ہے وہ بتایا جاتا ہے، وہ اس کی ڈیٹیلز میں جو ہے نا وہ موجود ہوتا ہے اور وہاں سے آپ اس کو جو ہے نا ڈیٹیل میں جان سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی پاکستانی اور آزاد جموں کشمیر کی شرعیت والے افراد اہل ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس کی اہلیت کی جو ہے دوسری کڑی ہے یا دوسری کنڈیشن ہے ایلیجبلٹی کرائیٹیریا کی۔ تیسری ایلیجبلٹی کرائیٹیریا جی تعلیم کے اعتبار سے کم از کم گریجویٹ سیکنڈ کلاس یا سی گریڈ یا اس کے مساوی، کہ میں نے خود جب یہ کنڈکٹ کیا تھا تو میری چونکہ گریجویشن کے اندر جو ہے نا وہ ہائی سیکنڈ ڈویژن تھی تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ ایلیجبلٹی کرائیٹیریا پہ پورا اترا تھا۔ اس کے بعد ہے جی ایگزامس کے سبجیکٹ کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، یہ ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے، یہاں پہ جو ہے نا ہمیں تھوڑا سا جو ہے نا وہ اس کو دھیان دینا ہے۔ پہلا جی کمپلسری سبجیکٹس اور دوسرا ہے جی آپشنل سبجیکٹس۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں آگے ڈیٹیل میں بھی اس کو بیان کروں گا کہ اس میں جو کمپیٹیٹیو ایگزام ہوتا ہے اس میں جو آپشنل سبجیکٹ ہوتے ہیں اگر وہ اپنے اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ سلیکٹ کیے ہوئے ہوں، ایزی سلیکٹ کیے ہوئے ہوں تو ان میں چانسز ہوتے ہیں آپ کے مارکس جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ آنے کے، ٹھیک ہے، یہ بہت ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے اس کے اندر۔ تو کمپلسری سبجیکٹ میں جو ہے نا وہ کیا کیا ہیں جی ایسے اینڈ پریسی، یہاں پہ جو ہے نا وہ میرے کمپوزر سے جو ہے وہ تھوڑی سی مسٹیک ہو گئی ہے اسپیلنگ کی، تو سلائیڈ کے اندر بھی جو ہے نا وہی آ گیا ہے، اس کو درست کر لیجئے۔ اپنے پاس PRECIS ہے، ایسے اینڈ پریسی، یہ جو ہے نا وہ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ ہے جی پاکستان افیئرز اور چوتھے نمبر پہ ہے ہمارا جنرل نالج، ٹھیک ہے جی، یعنی پہلے نمبر پہ ہے ایسے اینڈ پریسی انگلش کے اندر، تیسرے نمبر پہ پاکستان افیئرز ہیں، چوتھے نمبر پہ جنرل نالج ہے، پانچویں نمبر پہ کرنٹ افیئرز ہیں اور چھٹے نمبر پہ ایوری ڈے سائنس ہے یا جنرل سائنس آپ اس کو جو ہے نا وہ کہہ سکتے ہیں۔ آپشنل میں 6 پیپر ہوتے ہیں اور وہ 6 پیپرز کون سے ہوتے ہیں؟ سارے پیپرز جو ہے وہ 100 مارکس کے ہوتے ہیں، یعنی ٹوٹل مارکس 1200 ہوتے ہیں اور ہر امیدوار کے لیے 50% مارکس حاصل کرنا ضروری ہیں۔ کمپلسری سبجیکٹ میں پاسنگ مارکس ہوتے ہیں جی 44 اور آپشنل میں 33 پاسنگ مارکس ہیں۔ کمپلسری میں جنرل نالج، کرنٹ افیئرز اور ایوری ڈے سائنس میں اگر کسی سبجیکٹ میں مارکس 40 سے کم ہوں لیکن دوسرے سبجیکٹ میں زیادہ ہوں اور ایگریگیٹ 120 ہو یا اس سے زیادہ ہو تو بھی پاس ہوگا۔ آپشنل سبجیکٹس جو ہوتے ہیں یہ بڑا ایک امپورٹنٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ فیکٹر ہے جو میں نے پہلے تھوڑا سا بیان کیا تھا، اب ڈیٹیل میں اس کو کر لیتے ہیں۔ آپشنل سبجیکٹس جو ہوتے ہیں نا وہ آپ کے ہائی سکورنگ سبجیکٹ ہوتے ہیں، ان کی سلیکشن میں ذہانت سے کام لیا جائے اور ایسے سبجیکٹ چوز کریں جو آپ کی طبیعت سے ملتے ہوں، آپ کو ان میں دلچسپی ہو، آپ کا ان میں نالج اچھا ہو۔ اس کے بعد ہے جی انگریزی کے سبجیکٹ میں
ویسے بھی عموماً آپ سب کا تجربہ یا مشاہدہ ہوگا، اب یہ امپورٹنٹ پوائنٹ میں یہاں پہ جو ہے نا وہ آپ کو بتا رہا ہوں، مشاہدہ ہوگا کہ مڈل سے لے کر گریجویشن تک ٹیچرز مارکس دینے میں کنجوس ہوتے ہیں، مارکس کم ملتے ہیں۔ انگریزی کے سبجیکٹ ویسے بھی ٹیکنیکل ہوتے ہیں، ان کے ایسے اور پریسی، یہ جو ہے نا وہ پریسی کے اندر جو ہے نا وہ ایس کا اضافہ کر لیجئے گا ای کی جگہ پہ، یہ کمپوزنگ مسٹیک ہے، اس کو درست کر لیجئے گا۔ لکھنے کے کچھ اصول ہوتے ہیں اور مارکس بھی اس کے حساب سے دیتے ہیں، مثلا ہیڈنگ لگانا، جو ہے وہ کنکلوژنس وغیرہ جو ہوتے ہیں، کنکلوژن یعنی کنکلوسیو جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں۔ اس کے بعد ہے جی پڑھائی، کہ ان سب کی آپ نے پڑھائی کیسے کرنی ہے، وقفہ وقفہ سے کریں، کتابوں کا کیڑا نہ بنیں، نوٹس بنائیں اور صبح سویرے اور رات کے وقت سونے سے پہلے اسٹڈی کریں، نوٹس کو بار بار پڑھیں، جب بور ہونے لگیں تو اسٹڈی چھوڑ دیں، ٹاک شوز دیکھیں اور سنیں، بحث و مباحثہ میں حصہ لیں اور اپ ٹو ڈیٹ رہیں، حالات سے باخبر رہیں، اسکالر بننے سے گریز کریں، اپنے آپ کو کبھی مایوس نہ کرنے دیں یا مایوس نہ ہونے دیں۔ پیپرز میں ایم سی کوئز وغیرہ میں جو سوال آسان لگے اس کا جواب سب سے پہلے لکھنا چاہیے، اس طرح آپ کا ٹائم بھی بچے گا۔ یہ یاد رکھیں کہ آپشنل سبجیکٹس آپ کو ہائی مارکس دلا سکتے ہیں، آپشنل سبجیکٹس آپ کو ہائی مارکس دلا سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی اگلا پوائنٹ ہے جی انٹرویو کا۔ انٹرویو میں اعتماد کے ساتھ جواب دیں اور جو پوچھا جائے صرف اس کا جواب دیں، ہینکی پھینکی وہ جو ہوتا ہے تکے لگانا، اس طرح کی جتنے بھی چیزیں ہیں نا ان سے گریز کریں۔ جس چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو تکا نہ لگائیں، اپنی طرف سے جو ہے نا وہ انالیسز رائے دے سکتے ہیں کہ جی میری رائے یہ ہے، بلکہ یا ڈائریکٹلی معذرت کر لیں، اور سوبر قسم کا ڈریس پہننا چاہیے۔ عمومی طور پہ ہمارے ہاں جو ہے وہ بہترین ڈریس یہ ہوتا ہے کہ آپ 2 پیس میں چلے جاتے ہیں یا 3 پیس میں چلے جاتے ہیں، تو اگر قومی لباس میں جانا ہے یعنی آپ نے شلوار قمیض پہن کے جانا ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے لازمی طور پہ واسکٹ اس کے اوپر، ویسٹ کوٹ جسے آپ کہتے ہیں جو ہوتی ہے، واسکٹ جسے آپ اردو میں بھی بولتے ہیں، وہ لازمی طور پہ آپ نے پہن کر جانی۔ تو یہ میری طرف سے ایک جو ہے نا وہ آپ کے لیے سی ایس ایس کا جو ہے نا وہ مختصر تعارف تھا، جو میں نے ان ڈیٹیل آپ کے سامنے جو ہے نا وہ بریفلی رکھا ہے۔ تو اس سے آپ کو جو ہے نا وہ بیسک جو ہے وہ سی ایس ایس کی بیسک آپ کو آج پتہ چل گئی ہیں۔ تو آپ اپنے بچوں کو جب تیاری کروائیں تو اس کے مطابق کروائیں، تو ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ اس کو جو ہے وہ آپ میٹرک سے بھی یہ تیاری کروا سکتے ہیں، انٹر سے بھی کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اپ ٹو یو۔ تھوڑا تھوڑا کر کے بچوں کو جو ہے نا وہ اس حوالے سے اضافی ان کو جب دیں گے نوٹس کی صورت میں، ٹیسٹس کی صورت میں، تو بچے انشاءاللہ العزیز اس پہ جو ہے نا مکمل طور پر تیار ہوں گے۔ ڈی سبسکرائبر، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، نئے لیکچر کے ساتھ، نئے ٹریننگ سیشن کے ساتھ، ولاگ کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، میرے ساتھ مل کر کے یہ انسانیت کی بہتری کے لیے ایک قدم اور